الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والوں کی ذات پاک ہے۔ جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہی سب کا مالک ہے، سب کو پالنے والا ہے۔ نظام کائنات کو چلانے والا ہے۔ اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ درود و سلام کے ہدیے حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، معلم بنا کر بھیجا۔ آپ کی ذات ببرکات پر اللہ پاک نے جو کلام نازل فرمایا ہے، اس کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ جماعت اولیاء اعظام کی بات ہوئی ہے۔ پچھلا ماہ ربیع الاول شریف، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے تذکرے تھے، اور یہ جو مہینہ ہے یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے۔ اس میں اولیاء کے
सरताज सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी अलमारूफ गौसल आज़म, उनका जिक्र होता है। इसलिए इस आया करीमा की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला हम सादत हासिल करेंगे अल्लाह के बंदों के जिक्र की। अल्लाह फरमाता है, अला खबरदार, इन्ना बेशक, औलिया अल्लाह है, जो अल्लाह के वली। वली का माना दोस्त भी होता है, वली का माना मुहिब भी होता है, वली का माना करीब भी होता है। ये सारे माने वली के होते हैं। इरशाद फरमाया, जो अल्लाह के वली हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको खौफ भी नहीं होगा और उनको गम भी नहीं होगा। ना उनको खौफ होगा, ना उनको गम होगा। अल्लज़ीना आमनू, वो लोग हैं जो ईमान लाए, वकानू यत्तकून, और फिर वो मुत्तकी बन गए, अल्लाह की नाफरमानियों से बचने वाले बन गए, वो अल्लाह के दोस्त हो। जो बंदा गुनाह करता है वो अल्लाह से दूर हो जाता है। जो अल्लाह की नाफरमानी करता है, मसलन नमाज नहीं पढ़ता, नमाज ना पढ़ना गुनाह है, अल्लाह से दूर हो गया। रमज़ान शरीफ आ गया है, रोज़ा नहीं रखता, अल्लाह से दूर हो गया है। जिस काम से अल्लाह ने मना फरमाया है वो काम कर लेता है तो वो अल्लाह से दूर हो जाता है। जब अल्लाह की बात मानता है, अल्लाह के हुक्म पर अमल करता है, तो वो अल्लाह के करीब हो जाता है। जब करीब हो जाता है तो उसको वली कहते हैं। सूफिया की इस्तिलाह में जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में मुस्तगरक हो, यानी अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत इस हद तक उसको हो कि दुनिया की मोहब्बत की गुंजाइश ना रहे, उसको अल्लाह का वली कहते हैं। और फिर वो हम वक़्त अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहे तो उसको वली कहते हैं। और उसका तरीका जो अल्लामा मजहरी ने तफसीर मजहरी में बयान फरमाया है, वो फरमाता है कि ये मकाम वलायत हासिल करने के लिए या तो किसी इंसान को डायरेक्ट नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह तक रसाई हो और डायरेक्ट आप से फैज़ हासिल हो, या फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी नायब की सोहबत में उसका कसरत से आना जाना। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नायब कौन होता है? जिसके पास इल्म ज़ाहिर भी हो, इल्म बातिन भी हो। शरीयत का इल्म ज़ाहिर है और इल्म लदुन्नी जो है वो इल्म बातिन है। वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नायब होता है और उसकी सोबत में कसरत से आने जाने से बंदे को मकाम वलायत नसीब होता है। अल्लाह अकबर। ये वली के बारे में थोड़ी सी तशरीह हो गई। अब हम जिक्र करेंगे और सैयदना गौसल आज़म रज़ी अल्लाह ताला।
اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ولی جو ہوتا ہے اس کو نہ غم ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے، اور ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہو، ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو، اور پھر وہ صاحب تقوی۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان کتنا صاحب تقوی تھا، اور پھر یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ حسنی حسینی سید ہے۔ سادات کی اپنی شان ہوتی، ان کے جو والد گرامی تھے حضرت ابو صالح، ان کا نام جنگی دوست انہیں کہتے ہیں، جنگی دوست، کیونکہ انہیں جہاد کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ وہ ہمیشہ اس چیز کو پسند کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں مجھے جہاد مجھے کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر وہ اپنے نفس کے ساتھ بڑا جہاد، جسے نبی کریم علیہ السلام نے جہاد اکبر فرمایا، ایک بہت بڑے غزوے سے بہت جابر قسم کی قوم سے جنگ لڑ کے فتح حاصل کر کے نبی کریم علیہ السلام واپس تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا اب جہاد اصغر سے ہم فارغ ہوئے ہیں، اب جہاد اکبر کی طرف ہم جائیں گے۔ صحابہ کرام انہوں نے سوچا کہ یہ کون سی بڑی جنگ ہو، بہت بڑی جنگ ہم لڑ کے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ اپنے نفس سے جہاد کیا؟ دل کے اندر جو گندی خواہش پیدا ہو، جو بری خواہش پیدا ہو، اس خواہش کو نہ پورا کرنا، اپنے نفس کی بات کو رد کر دینا۔ ایسی بات نفس ایسی فرمائش کرے جو اللہ کی نافرمانی بنتی ہو، جو اللہ کی، بعض دفعہ بندے کو یوں ہی غصہ آیا رہتا ہے، جب غصہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو نہیں پتہ رہتا کہ میں کس کے سامنے بول رہا ہوں، اور کئی دفعہ بڑا بے ادب ہو جاتا ہے، ہاں جی، صرف غصے پر نہ کنٹرول کرنے کی وجہ سے۔ تو جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے، اس نے اپنے نفس سے جہاد کر لیا۔ تو یہ حضرت ابو صالح جو ہیں یہ اس طرح کے یہ بڑی عبادت اور بڑی ریاضت کرتے رہتے تھے، نوافل کا بڑا شوق تھا۔ ایک دفعہ دریا کے کنارے پر عبادت میں مصروف تھے، اور 3 دن گزر گئے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ پہلے جو مجاہدے ہوتے تھے نا وہ اسی طرح کے ہوتے تھے، ہاں جی، 3 دن کھانا نہیں کھایا۔ بعض دفعہ وہ تو اپنے نفس کشی کے لیے ایسا کرتے تھے نا، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ایسا کرتے تھے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ کوئی سنت تھوڑا ہے، یہ کیا ہے جی 3 دن کھانا نہ کھانا، تو یہ سنت ہی ہے۔ حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ 3 ماہ تک ہمارے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، 3 ماہ تک ہمارے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ تو 3 مہینے تک یہاں ہوتا تھا، اس طرح ہوتا تھا کہ ایک دن کے فاقے، وہ نبی کریم علیہ السلام کا اختیار کیا ہوا فقر تھا وہ۔ تو 3 دن کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک سیب جو پانی پر تیرتا ہوا آ رہا ہے دریا میں، انہوں نے پکڑ لیا اور کھا لیا۔ اب شرن یہ چیز ناجائز نہیں ہے، بس آ گیا کہیں سے، لیکن اہل تقوی اس چیز کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ کھانے کے بعد دل میں یہ خیال آیا
کہ یہ مالک میں تو نہیں ہوں، مالک تو کوئی اور ہے، اس کی اجازت کے بغیر کھا لیا تو یہ کہاں گئی فقیری اور کہاں گیا یہ زہد اور کیا گیا تقوی؟ یہ تو تقوی کے خلاف بات ہوگی۔ اچھا، پروگرام یہ بنا کہ اب اس کا جو مالک ہے نا سیب کا، اس کو تلاش کرتے، جدھر سے پانی آ رہا تھا اسی طرف چل پڑے، اور چلتے چلتے کافی لمبا سفر تھا، طے کر کے وہاں پہنچے۔ ایک باغ نظر آیا، اس کی ایک باغ کا ایک بوٹا تھا، اس کی شاخیں جو تھی وہ دریا میں لٹکی ہوئی تھی، اور سیب بھی وہاں لگے ہوئے تھے، تو سمجھ گئے کہ اسی کا سیب ہوگا۔ مالک کو تلاش کیا، جب اس مالک کو تلاش کیا اس تک پہنچے تو ان کو بتایا کہ سیب تیر رہا تھا پانی پر، میں نے پکڑ کے کھا لیا ہے، پھر دل میں خیال آیا کہ اجازت کے بغیر کھایا ہے، خلاف تقوی ہے، تو میں معذرت کرنے آیا، آپ مجھے معاف کر دیں، اب چونکہ میں کھا چکا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں۔ اب انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یوں ہی معاف نہیں ہوگا یہ سیب، 10 سال اس باغ کی خدمت کرنا پڑے گی۔ اب وہ جو باغ والا تھا نا، وہ بہت بڑا عارف تھا، اللہ کا بہت بڑا ولی تھا، وہ بہت بڑا اللہ کا ولی تھا، وہ بہت بڑا عارف تھا، وہ دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ بندہ کیسا ہے، یہ تو کوئی اونچی چیز، اونچے مقام پہ پہنچنے والی چیز ہے۔ تو انہوں نے شرط لگا دی کہ معافی اسی صورت میں ملے گی کہ 10 سال خدمت کرو۔ اب یہ صاحب تقویٰ تھے، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد گرامی یہ صاحب تقویٰ تھے، انہوں نے سوچا اگر معاف نہ کروایا تو وہاں سوال ہو گیا، حشر میں تو کیا جواب دو، معافی ادھر ہی ہو جانی چاہیے، لیٹ ہی صحیح ہو جانی چاہیے۔ اور ان کو بھی خدمت کی ضرورت نہیں تھی، معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ دیکھا، چونکہ وہ بہت بڑے ولی تھے، یہ ابھی جوانی کی ابتدا تھی ان کی، حضرت ابو صالح کی، ان کا نام عبداللہ سومی تھا جو وہ باغ والے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بندہ بڑی چیز بننے والا ہے، 10 سال لگیں گے اس کی کامل بننے میں، اپنی صحبت میں رکھ کے اس کی تربیت کرتا ہوں، جب مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر اجازت دے دیں گے۔ اب انہوں نے یہ بات منظور کر لی کہ ٹھیک ہے جی، اب پھر صحبت شروع ہو گئی، مطلب یہ تربیت شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو کچھ بننے کے لیے انبیاء جو اللہ نے بھیجے ہیں وہ بھی اسی کہ ان کی صحبت سے لوگ فیض یاب ہوں، اولیاء کی بھی صحبت سے ہی بندے، نبی کی صحبت سے بھی ولایت ملتی ہے، ولیوں کی صحبت سے بھی ولایت ملتی، تو یہ سلسلہ تربیت کا شروع ہو گیا۔ جب 10 سال گزر گئے تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت اب 10 سال ہو گئے، تو آپ نے ان میں نظر ڈال کر دیکھی کہ جس مقام پہ ان کو پہنچنا ہے وہ میں تھوڑی سی ابھی کسر ہے، ان کا جی 2 سال اور چاہیے۔ جب 12 سال پورے ہوئے تو پھر حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ جو نانا تھے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ، پوچھا، انہوں نے خود پوچھا کہ آپ کیا خیال ہے، آپ کے 12 سال پورے ہو گئے، ہمارا کام بھی ہو گیا جو ہم کرنا چاہتے تھے، تو حضور آپ پھر اجازت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اجازت بھی دیتے ہیں
کہا جی معافی ساتھ فرما دیں؟ کہ جی معافی ایسے نہیں ہوگی. میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، لولی بھی ہے، لنجی بھی ہے. اگر اپنی نکاح میں قبول کرتا ہے تو اجازت ہو سکتی ہے، معافی بھی ہو سکتی ہے. اگر نہیں کرتا تو پھر معافی تو نہیں ہوگی. اب حضرت ابو صالح کا تقویٰ دیکھیے. انہوں نے کہا کہ یہ ہے تو بڑی کٹھن منزل، یعنی اس قسم کی جو ایک بظاہر ایک لاش ہے، اس کو قبول کرنا اور اس کی ساری زندگی خدمت کرنا ہے تو بڑا مشکل مرحلہ. لیکن اگر معافی نہ ہوئی اور حشر میں اسی پہ پکڑ ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ یہی قبول کر لو، اچھی بات. اسے تقویٰ کہتے ہیں، اسے تقویٰ کہتے ہیں. جناب کہنے لگے حضور قبول ہے، مجھے معافی چاہیے ہر حال میں. جو مقام ملتا ہے نا، جو بندہ بڑا بنتا ہے وہ تقوی سے بنتا ہے، مال سے نہیں بنتا. ہم بڑا اسے کہتے ہیں جو بڑا مالدار ہو، جو بڑا، بلکہ ہم بدماشوں کو بڑا سمجھتے ہیں کہ سونمکھی والوں کو بڑا سمجھتے ہیں. نہیں، بڑے اللہ کی بارگاہ میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے بڑا عزت والا اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تقوی والا زیادہ ہے. یہ ہوتے ہیں تقوی والے. اللہ اکبر. اب انہوں نے کہا جی قبول ہے، نکاح کر دیا. جی حضرت عبداللہ سومری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح ان سے کر دیا. رات ہوئی تو آپ نے فرمایا، اب یہ داماد بن گئے تھے حضرت ابو صالح، وہ سسر بن گئے تھے. فرمایا بیٹا یہ آپ کا کمرہ ہے، ابھی آپ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کے چلے جانا، یہاں تمہاری بیوی موجود. اب جب اپنے وقت میں وہاں اپنی اہلیہ کے پاس ابو صالح حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد کمرے میں گئے، کمرے میں روشنی روشنی تھی. بہت بڑی حسن و جمال والی خاتون، ہاتھ بھی درست ہیں، آنکھیں بھی درست ہیں، ہر چیز درست ہے. چیخ مار کے باہر نکل کہ میرے 12 سال ہو گئے نے مینوں معافیاں منگدیا سے اج ایک ہور پی گئی. میں غلط جگہ تے آ گیا. میری بیوی جی انہوں نے بنائی سی وہ تو نہیں کہ انہوں نے دسی یہ ہوتا نہیں، یہ تو میں غلطی ہوگی میرے تو. ہے اتنی خوبصورت کوئی بڑی زاہدہ آبدہ کوئی عورت ہے تو میں یہ کو آ گیا وہاں تو میرے تو غلطی ہو. سیرت میں لکھا ہے ساری رات باہر دروازے پہ بیٹھ کے گزار دی، جلدی نہ اندر سے نکلا، دروازہ بند کر دیا، اندر نہیں گئے، پھر باہر گزار دی ساری رات. اور وہ بھی جانتے تھے کہ کیا ہوا ہے. عبداللہ سومی بھی نظر والے تھے، آنکھ والے تھے، وہ بھی جانتا تھا. اب جب ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا بیٹا بتاؤ، یہ نہیں پوچھا. فرمایا بیٹا آپ سمجھ نہیں سکے، بات راز کی تھی، وہی آپ کی بیوی ہے جو اس کے کمرے میں. اس نے آپ نے پوچھا پھر جو کچھ آپ نے کہا تھا وہ کیا ہے؟ اندھی کہا تھا. اندھی پھر کیسے ہے؟ فرمایا دنیا کے اعتبار سے اندھی ہے، جب سے بالغ ہوئی ہے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا اس. یہ ہے سیدنا عبد القادر جیلانی کی ماں. بحری اس لیے کہ غیر محرم کی آواز تک بھی نہیں سنی اس نے، ناجائز آواز نہیں سنی، ناجائز آواز.
گانے بجانے کی وغیرہ ناجائز آواز سے، اور بغیر شرعی عذر کے اس نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، اس لیے لولی کہا ہے، اور کسی حرام فعل کی طرف اس کا ہاتھ نہیں اٹھا، اس لیے للی کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کو آپ نے دیکھ لیا کہ ایک سیب کھایا تھا پانی میں جو تیرتا آ رہا تھا، اس کی معافی کے لیے 12 سال محنت کی، اور پھر والدہ کو دیکھو کہ وہ اب پھر یہ میاں بیوی ہو گئے، اور پھر انہی سے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی سے پیدائش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کے والد جو ہے نا جی، یہ پرانے بزرگوں کی جو روایات ہیں نا، پرانے بزرگوں کی، وہ جب آج کا بندہ اس کا مطالعہ کرے ہوتا حق ہے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی وجہ سے اکثر لوگ اپنی عقل کے غلام ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ساری عقل چ نہیں گل آتی، ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ کھائے پیے بغیر یہ کھانا پینا ریاضت میں چھوڑ دیتے تھے، اپنے نفس کی سرکشی کو کچلنے کے لیے یہ کھانا پینا کتنی دیر تک چھوڑ دیتے۔ زیادہ کھانے پینے سے جو نفس ہے یہ سرکش ہوتا ہے، بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ زیادہ کھانے سے صحت بگڑتی ہے، نہ کھانے سے صحت نہیں بگڑتی۔ تو ان کے والد جو تھے نا، جو جب یہ ریاضت کر رہے تھے نا، یہ حضرت ابو صالح، تو ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ مطلب روٹی چاول وغیرہ یہ جو ٹھوس غذائیں یہ بس پانی پہ گزارا کر لیا، جس چیز کے ذریعے اللہ پاک کا ارشاد بھی ہے پانی کے بارے میں، وجعلنا من الماء کل شیء حج، آگے پیچھے الفاظ ہو سکتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ میں نے ہر چیز کی زندگی کو پانی کے ساتھ وابستہ کیا، پانی کے ساتھ ہر چیز کو زندہ رکھا ہوا ہے، پانی ملتا رہے زندگی برقرار رہتی ہے۔ تو ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ مطلب سال تک انہوں نے جیسے ہم غذا کھاتے ہیں کھانا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر۔ سال کے بعد دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اچھا کھانا ہونا چاہیے۔ جو ہی خواہش پیدا ہوئی اللہ پاک نے بندہ بھیج دیا، ایک بندہ کھانا لے کے آ گیا۔ پھر توجہ اپنے نفس کی طرف ہوگی تو کہتا اچھا حالی بھی تیری خواہش جو ہے وہ کھانے کی طرف ہے۔ ان کے معاملے اور ہوتے ہیں ان اللہ والوں کے، جو اس کی تلاش میں ہوتے ہیں نا، حقیقت یہ ہے جن کو عشق الہی نصیب ہو جاتا ہے نا، جو اللہ کی مرضی کو چاہتے ہیں اور اس کو پانا چاہتے ہیں، اور جو پردے ہیں وہ ہٹانا چاہتے ہیں، نفس کو مار کر پردے ہٹتے ہیں، اس کے دیدار جلوے صفاتی جلووں تک بندہ پہنچنا چاہتا ہے، اس کا معاملہ اور اس کے ارادے اور ہوتے ہیں، جن کو ہم تو نفس کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، ہم نہیں ان باتوں کو سمجھتے۔ تو وہ جناب اس طرح کہتی اچھا ابھی تجھے اچھی غذا کی تجھے خواہش ہے، فقراء کو بلایا، وہ کھانا تقسیم کر دیا، خود نہیں کھا۔ اب پھر جب اس کی بارگاہ میں منظوری ہوتی ہے، ان کے پاس حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے، تو ارشاد فرمایا کہ اب مجھے بھیجا گیا آپ کی طرف، آج ہم نے مل کر افطاری کرنی،
تو پھر وہاں سے پھر لکھانا شروع ہو گیا. بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور اس کی پہچان حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں. یہ ریاضتوں والی آپ کی والدہ بھی اسی طرح تھی. بھئی جس کے باپ نے یہ بلا دیا ہے کہ اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا، آواز نہیں، غلط آواز نہیں سنی، بغیر شرعی عذر کے گھر سے قلم نہیں نکالا، ایسی ماں ہو تو ایسی. اور پھر جب یہ پیدا ہونے والے تھے، سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ پیدا ہونے والے تھے، اب ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باشہادت کی بھی پیچھے کتابیں سامنے رکھ کے میں نے آپ کو سنایا ہے کہ نبیوں نے آ کے بشارتیں دی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کہ نبیاں دا سلطان تیرے گھر پیدا ہونے والا ہے. اور ان کی والدہ ماجدہ جب یہ پیدا ہونے والے تھے تو آخری ایام میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے خواب میں. بی بی صاحبہ سے کہا، ام الخیر آپ کا والدہ کا نام تھا، ام الخیر، ان سے ارشاد فرمایا کہ بی بی تجھے مبارک ہو، تیرے گھر گلیوں کا سلطان پیدا ہونے والا ہے، عبد القادر اس کا نام ہوگا، تیرے گھر وہ پیدا ہونے والا ہے. اللہ اکبر. تو ارشاد فرمایا کہ یہ تیرا بچہ جو ہے یہ میرا بھی محبوب ہوگا اور اللہ کا بھی محبوب ہوگا. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ، یہ تیرا بچہ میرا بھی محبوب ہوگا اور اللہ کا بھی محبوب ہوگا. اور پھر جو اس قسم کے اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی شروع سے ہی حفاظت. یہ پھر پیدا ہوئے، بڑی کتابوں میں یہ روایت درج ہے، ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے. ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے. پہلے خاندان والے حیران ہو گئے کہ جب سحری ختم ہوتی ہے تو ماں کا دودھ نہیں پیتے عبد القادر جیلانی، سارا دن نہیں پیتے، شام کی اذانیں ہوتی ہیں تو دودھ پینا شروع کر دیتے. یہ بات مشہور ہو گئی کہ ابو صالح سید کا ہر بچہ جو ہوا ہے وہ دن کو دودھ نہیں پیتا، وہ بچپن سے روزہ رکھ رہا ہے. یہ فطری رہنمائی ہوتی، فطری جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں ان کی فطری رہنمائی ہوتی، جو مادر ذات والی ہوتی. اگلے سال مسئلہ صاف نہیں تھا اور شہر میں چاند نظر نہیں آیا کسی کو. رات تک لوگوں نے انتظار کیا کہ کیا کریں، چاند تو نظر نہیں آیا، ہاں جی مسئلہ صاف نہیں ہے. تو صبح کے وقت، سحری کے وقت علماء نے فیصلہ کیا تھا کہ ابو صالح کے گھر جاؤ، ان کا بچہ اگر دودھ پیتا ہے تو پھر آج چاند نہیں ہوا، اگر نہیں پیتا تو چاند ہو گیا ہے. جب آ کے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے بچے نے آج دودھ نہیں پیا صبح کو. یہ شان ہے ان کی، ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جن پر کرم ہوتے. اب یہ ساری شریعت کے اندر کی باتیں ہو رہی ساری. اللہ پھر آپ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک دن ذہن میں آیا کہ تھوڑا باہر نکلتے ہیں، کھیلتے ہیں بچوں کے ساتھ. گاؤں سے نکلے، راستے پہ چل رہے تھے تو ایک بیل چل رہا تھا، اس بیل کے پیچھے پیچھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیل کو زبان دی، وہ پیچھے مڑا اور ان کو مخاطب کیا، کہا عبد القادر اللہ نے تمہیں کھیل کود کے لیے نہیں بھیجا، تیرا اور کوئی کام ہے وہ کرو جا کے. آپ کہتے ہیں میں خوف زدہ ہو گیا کہ بیل میرے سے بات کر رہا ہے اور میں واپس آ گیا. کہتی ہے جب میں واپس آیا
تو اپنے کوٹھے کی چھت پہ چڑھا تو میرے سامنے سے پردے اٹھ گئے. آپ بغداد میں تھے؟ نہ بغداد میں نہیں تھے، جیلان میں تھے. جیلان یہ ایران کا ایک علاقہ. سامنے سے پردے اٹھ گئے تو میری نظر جو ہے وہ بیت اللہ شریف پر پڑ رہی ہے اور مینا میں پڑ رہی ہے. میں نے دیکھا کہ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، مجھے سارے نظر آ رہے. اور پھر اللہ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ میرا اب کیا کام ہے، مجھے کیا کرنا ہے. اپنی والدہ کے پاس آئے اور کہا امی جان، مجھے جو اشارے ہو رہے ہیں نا ان کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میری اب علم حاصل کرنے کی عمر ہے، تو میں نے علم دین حاصل کرنا ہے اور بغداد کی طرف جانا ہے مجھے. والدہ نے اجازت فرما دی. والدہ نے اجازت فرما دی اور آپ کے جانے کی بندوبست کر دیا. ایک قافلہ جا رہا تھا بغداد کی طرف. اس قافلے کے ساتھ ان کو کر دیا کہ یہ بھی اس بچے کو بھی بغداد لیتے جانا. اور 40 درہم ایک سلوکہ ماں نے سی کے دیا. اس 40 درہم اس کے اندر سلائی کر دی اور بتا دیا کہ بیٹا یہ پیسے جو ہے نا وہاں جب ضرورت پڑے تو یہ استعمال کر لے. چلتے ہوئے ماں نے یہ بات کہی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. اللہ اکبر. زبان میں سچائی ہو تو رزق حلال ہو، یہ کھانے والا بندہ دوزخ میں نہیں جا سکتا. حلال کا رزق ہو، سچ بولتا ہو، اس کا دوزخ سے کوئی تعلق. حرام خون ہی دوزخ میں سڑے گا. اللہ اکبر. اب یہ پلے باندھی، چھوٹے بچے ہیں، قافلے کے ساتھ سفر شروع ہو گیا. ایک جگہ پہ آئے تو ڈاکو انہوں نے حملہ کر دیا، لوٹ لیا سب کو ڈاکوؤں نے. ان کو بچہ سمجھ کے کچھ نہیں کہا. جب وہ لوٹ کر فارغ ہو گئے سارے قافلے کو تو ایک ان کی طرف بھی آیا. وہ کہنے لگا بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. کیا ہے؟ اس نے کہا بس ہے نا میرے پاس بھی پیسے ہے میرے پاس بھی. کہنا ہے بچہ ہے ہمیں اندر کول کتنے پائے پیسے، بڑے کو ہوں نے پیسے، بچوں نے تھوڑے لوگ فڑا دیں. وہ چلے گئے. جب وہ مال تقسیم کرنے لگے ڈاکو بیٹھے، اس بندے نے ذکر کیا کہ ایک بچہ ہے، تو اس نے کہا میرے پاس بھی ہے. اس نے کہا اس بچے کو بلا کے لے آؤ. جب بلا کے لے آئے حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کے لے آئے ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے بیٹھے آپ. ہاں، ان اللہ والوں کو دیکھنے سے بھی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. یہ کسی کو نظر پار کے دیکھیں تو پھر بھی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. ان کا دیکھنا اور عام لوگوں کا دیکھنا اور ہوتا ہے. العین الحق، نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ نظر بر حق ہے. بری نظر بھی لگ جاتی ہے اور نیک نظر بھی لگ جاتی ہے. بری نظر بندے کو تباہی تک پہنچا دیتی ہے. نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ نظر بد تمہیں قبر تک پہنچا سکتی ہے. نیکوں کی نظر بھی لگ جاتی ہے، وہ نیک بنا دیتی. صحبت سالے تو راہ سالے کو نہ، صحبت تالے تو راہ تالے کو. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ سردار پوچھتا ہے بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ جی ہے. کدھر ہے؟ یہ دیکھو. وہ انہوں نے کھولا تو درہم نکلا. انہوں نے کہا بچے بات یہ ہے کہ تم اگر یہ کہتے کہ میرے پاس کچھ نہیں تو ہمیں تو مان لینا تھا. ہم تو پہلے ہی خیال کرتے کہ بچوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا. اب تمہیں پتہ بھی ہے کہ سب لوٹ رہے ہیں تو تیرا نقصان ہو جائے گا، پتہ بھی ہے تمہیں.
تو یہ نقصان کیوں برداشت کیا، کیوں سچ بولا؟ عبد القادر نے فرمایا میری امی جان نے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بول، اور میں اپنی ماں کا کہا جو ہے نا وہ رد نہیں کر سکتا، جان چلی جائے، جو ماں نے کہا ہے وہی ہو۔ اس بات نے اس سردار پر اتنا اثر کیا کہ اس کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو بہنے شروع ہو، کہنے لگا ایک تو ہے خوش نصیب کہ ماں کی بات پر اتنا عمل کیا ہے، ایک میں بد نصیب ہوں کہ مولا کی نہیں مانتا، جو مجھے روزی دے رہا ہے، جو مجھے ہر وقت، یہ اس نیک صحبت کی وجہ سے اس پہ اثر ہوا۔ 70 لوگ تھے وہ ڈاکو، اور ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بھائی تم جا سکتے ہو، میرا تمہارا ساتھ آج ختم ہے۔ اس نے کہا بیٹا مجھے نئے سرے سے کلمہ پڑھاؤ اور مجھے میری توبہ کرواؤ، ابھی یہ بچے ہیں، توبہ کروائی۔ تو دوسرے ڈاکوؤں پر بھی اثر ہو چکا تھا، انہوں نے کہا کہ پورے راستے تے چلتا سائیں کہ نال لے کے چلنے آتے، جنت کی طرف ٹر رہے تھے، انسان پیچھے چلنے لگا۔ سب نے آپ کے ہاتھ پر سچی توبہ کی، اور روایات میں آتا ہے کہ بعد میں وہ اتنے نیک ہوئے کہ اللہ پاک نے سب کو ولایت عطا فرمائی۔ یہ ان اللہ والوں کی صحبتوں کی یہ تاثیر ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا